अस्सलाम वालेकुम। 10वीं का साइंस 8वां सबक है, उज़्वे किस तरह तौलीद करते हैं। तो उज़्वे यानी जानदार, उसमें नबातात और हैवानात दोनों हैं। एक खुलवी कसीर खुलवी है। और तौलीद किसको कहेंगे कि जानदार अपनी नस्ल को बाकी रखने के लिए अपने जैसा छोटा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद का अमल कहते हैं। ये पहली रीडिंग है कि उज़्वे हू बहू अपनी नकल पैदा करते हैं, यानी अपने जैसा छोटा जानदार पैदा करना, इस अमल को कहेंगे तौलीद। अब तौलीद की दो किस्में हैं, एक है सनफ़ी तौलीद और दूसरा है गैर सनफ़ी तौलीद। तो सनफ़ी तौलीद, इसको दूसरे लफ्ज़ में जिनसी तौलीद कहेंगे। जिनसी तौलीद की तारीफ़ क्या है, सनफ़ी तौलीद किसे कहते हैं कि ऐसा तौलीद का अमल जिसमें सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा ले, उसे सनफ़ी तौलीद। ऐसा तौलीद का अमल जिसमें दो जानदार हिस्सा लें, नर और मादा दो जानदार हिस्सा लें, उस अमल को जिनसी तौलीद या सनफ़ी तौलीद कहेंगे। तो सनफ़ी तौलीद में नर और मादा दो जानदार हिस्सा लेते हैं। और गैर सनफ़ी तौलीद यानी गैर जिनसी तौलीद के तौलीद का वो अमल जिसमें सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा लेता है, सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा ले, उसे गैर जिनसी तौलीद कहते हैं, यानी गैर सनफ़ी तौलीद। अब तौलीद के अमल में क्या होता है कि पहली नस्ल के जो खूबियाँ है वो नई नस्ल को विरसे में मिलती है। यानी पहली नस्ल का जो खुलियात है, खुलियात के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए यहाँ पर खुलिये के मरकज़ के अंदर, न्यूक्लियस यानी मरकज़ में क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं और क्रोमोज़ोम के ऊपर डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये नाम लिखने को आ सकता है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो खुलिये के मरकज़ में क्रोमोज़ोम और क्रोमोज़ोम पर डीएनए होता है। ये डीएनए पहली नस्ल की तमाम खूबियाँ आने वाली नस्ल में मुंतकिल करता है। ठीक है, ये इसके बारे में दिया है। उसके बाद में तगय्युर। अब ये डीएनए से क्या होता है कि पहली नस्ल की पूरी खूबियाँ आने वाली नस्ल में मिलती हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अचानक किसी नस्ल में चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, उसे कहते हैं तगय्युर। तो तगय्युर ये कुदरती तौर पर होता है और अचानक किसी नस्ल के अंदर आ जाता है। वो बहुत कम केस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो गैर जिनसी तौलीद जो है, यानी गैर सनफ़ी तौलीद, ये अक्सर नबातात के अंदर होती है या एक खुलवी जानदार में होती है। गैर सनफ़ी तौलीद यानी जिसमें एक ही जानदार हिस्सा लेता है। ठीक है। तो उसकी कुछ 4 किस्में हैं। पहला इंशिकाक, उसके बाद में पारगी, ये पारगी आएगा। तो इंशिकाक क्या है? इंशिकाक यानी टूटना, दो हिस्सों में तकसीम होना। यह अमल अमीबा में होता है और इस अमल को बाइनरी फिशन कहते हैं। यानी अमीबा का जिस्म एक खुलवी है, ये पानी का जानदार है। जब तौलीद का अमल करना चाहता है तो इसका जिस्म बढ़ जाता है, उसकी साख्त साइज़ बढ़ती है और बीच में से वो तकसीम होने के करीब होता है। इस दौरान मरकज़ा भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस तरह से एक अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं, तो इसको कहेंगे इंशिकाक। ठीक है। ये गैर जिनसी यानी एक ही अमीबा इसमें हिस्सा लेता है, एक अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं। ठीक है। ये गैर सनफ़ी तौलीद की एक मिसाल है। इंशिकाक अमीबा में होता है, क्या होता है वो लिखना है उसको, इसी को बाइनरी फिशन कहेंगे। उसके बाद पारगी का अमल है। गैर सनफ़ी तौलीद के अंदर एक अमल पारगी का होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम के अंदर छोटे छोटे खुलियात तो होते हैं बारीक, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये एक खुलवी कहलाता है। उसके अंदर छोटे खुलियात जो है तो जिस्म के अलग आज़ा का काम करते हैं। इसकी तौलीद होती है और बहुत सारे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। ठीक है, पारगी के अमल में। और हर छोटा टुकड़ा नए प्लाज्मोडियम में तब्दील होता है। इस अमल को पारगी का अमल कहेंगे।
اس میں اگر 2 جاندار بھی بن سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں. اگر 2 جاندار بنے تو اس کو زو پارگی کا عمل کہیں گے، اور 2 سے زیادہ بنے تو اس کو کثیر پارگی کا عمل کہیں گے. پارگی میں اتنا یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بعض تخلیق. تو بعض تخلیق یہ پلین ایریا کے اندر ہوتی ہے. یہ پلین ایریا جاندار ہے، ایک کھلوی ہے. بعض تخلیق اس کے گجراتی نام بھی آئیں گے. تو اس کے اندر یہ جو پلین ایریا ہے اس کا جسم 2 یا 3 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں اتفاق سے یا کوئی وجہ سے. اور اس کا ٹوٹا ہوا ہر ایک ٹکڑا مرتا نہیں ہے بلکہ نئے جاندار کی شکل حاصل کر لیتا ہے. ہر ایک ٹکڑے سے نیا جاندار بنتا ہے. یہاں پر 1 سے 3 بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 3 ٹکڑے اور 3 پلین ایریا کے جاندار بن گئے ہیں. تو اس کو کہیں گے بعض تخلیق. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلیانہ. کلیانہ یہ بھی غیر جنسی تولید کی ایک مثال ہے اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے. یہاں سوال لکھا ہے گجراتی میں. ہائڈراما کلیکا سرجن آکروتی ساتھے ورناؤ. یہ 3 مارکس کا اکثر آتا ہے. چھوٹی تصویر بنانا ہے آسانی سے، ہائڈرا کی تصویر، اور اس کے بارے میں لکھنا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہائڈرا میں کلیانہ یعنی کلی کا سرجن. تو ہائڈرا پانی میں رہتا ہے. یہ اس کے کاذب پیر ہیں، پانی میں تیرتا ہے. جب اس کو تولید کا عمل کرنا ہوتا ہے تو زیادہ غذا حاصل کر کے اپنے جسموں کو بڑھاتا ہے. جسموں میں ایک ابھار پیدا ہوتا ہے کلی جیسا. یہاں پر یہ چھوٹی کلی دکھائی دے رہی ہے. یہ کلی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. بڑھنے کے بعد ایک چھوٹے ہائڈرا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہائڈرا کے جسم پر ہی ہوتی ہے. پھر اور زیادہ غذا حاصل کرنے کے بعد یہ کلی ٹوٹ کر ہائڈرا کے اصل جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹی ہوئی کلی نیا ہائڈرا بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہائڈرا کے جسم پر کلی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھ کر جسم سے الگ ہوتی ہے اور نیا ہائڈرا بنتا ہے. اس کو کلی کا سرجن کہتے ہیں. اتنا یاد رکھنا ہے. پھر نباتاتی افزائش. اس کے اندر نباتات میں کچھ نئے طریقوں سے تولید کا عمل کرایا گیا، جیسے قلم لگانے کا طریقہ. یہ گنا، گلاب، انگور ان کے اندر ہوتا ہے. لیمبو، نارنگی، اس میں بھی یہ عمل ہوتا ہے کہ قلم کو کاٹ کر لگاتے ہیں تو اصل پودے سے قلم نکال کر زمین میں دباتے ہیں، اس سے نیا پودا بنتا ہے. یہ عمل کچھ نباتات کے پتوں میں بھی ہوتا ہے کہ پتے کی جو کھانچ ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے پتے دکھائی دیتے ہیں، کلیاں جیسی اگتی ہے. تھوڑی بڑی ہونے کے بعد یہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نئے نباتات کے اندر تبدیل ہوتی ہے. پتوں کے اوپر چھوٹے پتے اگتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں اور نیا پودا بھی بنتا ہے. تو یہ نباتاتی افزائش. اس کے بعد میں بذرہ کی تشکیل. تو یہ بھی غیر صنفی تولید کی ایک مثال ہے. یہ عمل رائزوپس میں ہوتا ہے. بذرہ کی تشکیل یعنی بیجانو سرجن. اس پر سوال آتا ہے. رائزوپس میں بیجانو سرجن لکھو آکروتی دوری. ٹھیک ہے. یہ عمل رائزوپس یعنی پھپھن جیسا ہے. پھپھن، اس کے اندر یہ عمل ہوتا ہے. پھپھن میں کیا ہوتا ہے کہ بریڈ کو یا اچار کو پھپھن لگتی ہے. ہم جانتے ہیں باریک ریشے ہوتے ہیں پھپھن کے. تو ان ریشوں کے اوپر بذرہ دانی ہوتی ہے اور بذرہ دانی میں بہت سے بذرے ہوتے ہیں. یہ زیادہ غذائی مادے جذب کر کے بذرہ دانی بڑھتی ہے اور اس کے بذرے پختہ بنتے ہیں. پھر اتفاق سے وہ بذرہ دانی پھٹتی ہے اور بہت سارے بذرے نیچے گرتے ہیں. وہ بریڈ کے اوپر ہی گریں گے اور ہر ایک بذرے سے نئی پھپھن کا ریشہ بنتا ہے. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورے بریڈ پر پھپھن لگ جاتی ہے. نئی پھپھن بہت تیزی سے اگتی ہے. تو اس کو کہیں گے رائزوپسما بیجانو سرجن. ٹھیک ہے. اب یہ صنفی تولید ہے. اچھا، اس کے آگے اب صنفی تولید سمجھنا ہے. صنفی تولید یعنی جنسی تولید. اور صنفی تولید کی تعریف کیا ہے کہ اس میں 2 جاندار حصہ لیتے ہیں، نر اور مادہ. 2 جاندار مل کر تولید کا عمل کرتے ہیں. تو صنفی تولید اکثر حیوانات میں ہوتی ہے، جانوروں میں اور انسانوں میں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی پھولدار نباتات میں بھی یہ تولید کا عمل ہوتا ہے.
फूलदार नबातात, कुछ नबातात के अंदर ख़ास किस्म के फूल होते हैं, उस फूल के अंदर ही नर और मादा दोनों तौलीदी खुलियात पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो फूल वाले पौधों में सनफी तौलीद, ठीक है। ये भी अक्सर पूछा जाता है सवाल, इसमें यह फूलदार फूल है और इस फूल के अंदर दोनों हिस्से हैं, ये उसकी पंखड़ी है और ये नीचे अंखेड़ी है और बीच में जो है बेजादान है। पंखड़ी अंखड़ी के बीच में ये नीचे डंठल है और डंठल से लगा हुआ ये बेजादान है गोल। ये मादा खुलियात इसके अंदर होते हैं, ये मादा हिस्सा है। और बेजादान से ऊपर मौसली जाती है, मौसली के ऊपर ये जो कलगी है, कलगी, तो ये नर खुलियात है। कलगी के बाजू में ये ज़ीरादान है, ज़ीरादान, और ज़ीरादान के अंदर बहुत सारे ज़ीरे होते हैं, ये नर खासियत रखते हैं। कलगी के ऊपर ज़ीरे नहीं होते हैं, बाजू में होते हैं, यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। तो अब होता क्या है कि नर और मादा दोनों खुलियात मिले तो तौलीद का अमल होता है, जिसको सनफी तौलीद कहेंगे। तो एक ही फूल के अंदर ज़ीरे भी है और उसी फूल के अंदर बेज़े भी है। ये इस ज़ीरे का बेज़े तक पहुँचने का अमल पूरा होगा तब तौलीद का अमल शुरू होगा, लेकिन ज़ीरे का हिस्सा अलग है। तो ये किसी न किसी तरीके से ज़ीरेदान का एक ज़ीरा कलगी पर गिर जाता है। अब वो कैसे गिरता है कि पानी के तेज़ बहाव की वजह से, अगर ये नदी के किनारे है ये फूल, तो बहकर जाएगा ज़ीरा और दूसरे फूल की कलगी तक पहुंच जाएगा, या हवा के चलने से बेज़े हल्के होते हैं उड़कर चले जाते हैं, दूसरे फूल की कलगी पर जाकर गिरते हैं। तो दूसरे फूल की कलगी पर गए और उसके बेज़ादान तक पहुंच गए तो उसको पार ज़ेरगी कहेंगे। और ये फूल का ज़ीरा इसी फूल की कलगी पर भी पड़ सकता है, यहाँ से फिर बेज़ादान तक आएगा। ये कलगी है और ये बेज़ादान है, तो एक फूल का ज़ीरा उसी फूल के बेज़ादान तक पहुँचे तो इस अमल को खुद ज़ेरगी कहते हैं। तो ज़ेरगी की दो किस्में हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खुद ज़ेरगी का अमल, तो एक फूल के ज़ीरादान, उसमें से ज़ीरा उड़कर, या फिर कीड़े बैठते हैं तो कीड़े के पैर को ज़ीरा चिपक जाता है और वो पैर से चिपका हुआ ज़ीरा कलगी पर बैठता है, गिरता है, और कलगी की दीवार जो है एकदम नरम होती है और ज़ीरा सख्त होता है। तो जैसे ही कलगी पर गिरता है वो ज़ीरा, उसमें जर्मिनेशन का अमल होता है, यानी उपज का अमल होता है। उसमें से कल्ला फूटता है ज़ीरे में से, जो नोकदार होता है, लंबा, और वो कलगी की दीवार को तोड़ देता है। दीवार को तोड़कर ये मौसली है, मौसली से गुज़र कर ये ज़ीरा देखो बारीक है, बारीक ज़ीरा आहिस्ता आहिस्ता उतरता है मौसली से और सीधे बेज़ादान के अंदर दाखिल हो जाता है। बेज़ादान में बहुत से बेज़े होते हैं जो मादा खासियत रखते हैं। ज़ीरादान में बहुत से ज़ीरे जो नर खासियत रखते हैं, लेकिन एक ही ज़ीरा बेज़ादान तक पहुंच जाता है और ये बेज़ादान को क्या कर देता है, वो बारावर कर देता है। बारावर यानी इसको नर खुलियात मिल गए, अब इसकी नशोनुमा का अमल शुरू हो जाता है। एक ज़ीरा एक बेज़े को बारावर कर देता है, दूसरे बेज़े यूं ही रह जाते हैं और ये जो दीवार है बेज़ादान की, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, इसमें नशोनुमा शुरू हो जाती है और ये बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते खूब बढ़ जाती है और बाजू में जो है डंठल और ये अपने पत्तियाँ जो हैं, सेपल्स और पेटल्स, पंखड़ी अंखड़ी, ये टूटना शुरू होती है और यहाँ पर छोटा एक फल दिखाई देता है। फल जब फल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पंखड़ी अंखड़ी और वो जो कलगी और ज़ीरादान, ये सब के सब टूट जाते हैं और डंठल से जुड़ा हुआ सिर्फ एक फल दिखाई देता है जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, यानी फूल से वो फल बनना शुरू हो जाता है। फूल से फल बनने के अमल को बारावरी का अमल कहते हैं। फिर फूल के अंदर बीजे होते हैं, बीज, तो वो जो बेज़े थे वो बीज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बहुत सख्त बन जाते हैं। सीताफल की मिसाल अगर हम लें तो उसमें बहुत सारे बीज हैं और नरम गुदा भी है, तो ये फल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते सीताफल जैसी साइज़ बना लेता है और पत्तियाँ वगैरह पूरी टूट जाती हैं। बेज़ादान का नर्म हिस्सा जो था वो गुदा बन जाता है और उसकी बेज़ादान की दीवार है वो फल का छिलका बन जाती है, छिलके की शक्ल इख्तियार करती है।
اس طرح پھول سے پھل بنتا ہے، یعنی باراوری کا عمل ہوتا ہے اور تولید کا عمل ہوتا ہے۔ پھر پھل میں ہزاروں بیج ہوتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ادھر ادھر بیج پھینکتے ہیں، ہم لوگ بیج پھینکتے ہیں، تو ہر ایک بیج سے ایک پودا، یعنی ہزاروں بیج سے ہزاروں پودے اگتے ہیں۔ یہ عمل تیزی سے چلتا ہے، پھول سے پھل اور پھل سے بہت سارے بیج اور بیج سے بہت سارے پودے، اس طرح یہ تولید کا عمل چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں تولید ہے۔ اب انسانوں میں تولید ہے تو یہاں پر نر اور مادہ، اس کی نوٹس میں دوں گا، پورے سبق کی نوٹس، تو پوری نوٹس لکھ لینا ہے، یہ سب پوائنٹ اس میں آ جائیں گے، تصویر وغیرہ بھی آ جائے گی، ابھی اس کو سمجھ لو۔ انسانوں میں تولید یعنی نر اور مادہ یہ تولید کا عمل کرتے ہیں، تو نر اور مادہ کے اندر بچپن میں کم عمر کے اندر تولیدی مادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ سرگرم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مادہ کے اندر بیضے ہوتے ہیں بہت سارے لیکن وہ غیر پختہ ہوتے ہیں، اور نر کے اندر بھی اسپمس پیدا نہیں ہوتے ہیں، نر تولیدی خلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ کے اندر وہ آئے گا تولیدی خلیہ کہ وہ اس کا مادے کا نام کیا ہے، لیکن جیسے جیسے بلوغت کی طرف نر اور مادہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر یہ اعضاء سرگرم بنتے ہیں، جسمانی تبدیلی آتی ہے، آواز میں تبدیلی آتی ہے، بچے کا آواز اور ایک پختہ انسان کے آواز میں فرق ہو جاتا ہے، ان کے جذبات کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ سب اندر سے دیکھ لینا، نوٹ اس کی پوری نوٹ آئے گی تو اچھی طرح اس کو پڑھ لینا کہ نر میں کیا فرق آتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور مادہ میں کیا فرق آتا ہے۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں لفظ لکھا ہے لیکن نوٹ کے اندر میں نے نر اور مادہ لکھا ہوں، لڑکے لڑکی کی جگہ نر اور مادہ، تو جو نر مادہ لکھا ہے وہی لکھنے کا نوٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سی تبدیلیاں آتی ہے وہ پورا اس کے اندر ڈیٹیل ہے، چہرے پر وغیرہ، بال وغیرہ لڑکے کے اور وہ سب، ٹھیک ہے، یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد میں تولیدی نظام سرگرم بنتا ہے، اس کے بعد پھر تولیدی نظام سرگرم بنتا ہے، تو اگلی ہیڈنگ ہے نر تولیدی نظام، یعنی پروش نہ پرجنن تنتر تولیدی نظام پروش، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور دوسرا ہے مادہ تولیدی نظام، یہ نر تولیدی نظام کی تصویر ہے اور یہ مادہ تولیدی نظام کی تصویر ہے، دونوں امپورٹنٹ ہیں اور دونوں میں سے ایک ہر سال آتا ہے ایگزام میں، بورڈ کی ایگزام میں بھی آتا ہے، دو میں سے ایک اکثر ہمیشہ آتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ نر تولیدی نظام کیا ہے۔ نر کے اندر تولیدی اعضاء ہوتے ہیں، تو تولیدی اعضاء کے پہلے نام یاد رکھنا ہے کہ نر کے اندر خصیہ ہوتا ہے، خصیے کی ایک جوڑ ہوتی ہے، خصیے کی ایک جوڑ، اور اسی طرح سے نر تولیدی مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ تو بالغ عمر ہونے کے بعد نر کے اندر اس کی خصیے کے اندر، خصیے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں اور جسم کے باہر تھیلی کے اندر محفوظ رہتے ہیں، اس میں نر تولیدی خلیات پیدا ہوتے ہیں جس کو اسپمس کہتے ہیں، اور اسی میں منی پیدا ہوتی ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، یہ ایک درون افراز ہے۔ تو نر کے اندر خصیے کی ایک جوڑ، منی بردار نلی اور عضو تناسل، یہ نر تولیدی اعضاء کے نام ہے، یہ اعضاء کے نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خصیے کے اندر وہ منی کے لیے دوسرا لفظ ہے درون افراز، ایک قسم کا نر تولیدی درون افراز پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون، یہ نام یاد رکھنا ہے۔ اس ہارمون کے اندر نر تولیدی خلیات پیدا ہوتے ہیں، تیرتے ہیں اور وہ سرگرم بنتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں، اس کو اسپمس کہتے ہیں، یعنی باریک جراثیم سمجھو، اس مائع مادے میں جراثیم جیسے تیرتے ہیں جو نر تولیدی خلیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عضو تناسل کا حصہ جسم کے باہر کھلتا ہے، تو یہ نر تولیدی خلیات، ٹھیک ہے۔ اور نر کا تولیدی نظام، یہ تصویر ہے، تصویر کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے۔ نوٹ کے اندر یہ دونوں تصویر نہیں بنائے تو چلے گا، خالی کتاب میں سے دیکھ لینا، دھیان میں رکھ لینا، یہ نام یاد رکھنا، اگر ایگزام میں آئے تو تصویر رف کاغذ پہ، باقی نوٹ میں نہیں بنائے تو چلے گا، ایگزام میں بنا دینا۔ اس کے بعد میں مادہ تولیدی نظام، تو مادہ تولیدی نظام استری ماں پرجنن تنتر،
ٹھیک ہے. اب مادہ کے تولیدی نظام کے نام پہلے یاد لکھنا ہے پہلے شروع میں کہ مادہ میں تولیدی نظام کے اعضاء کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے بیضہ دان ہے، بیضے ہے. بیضے یعنی اووری جس کو کہیں گے، اووری. اس کے اندر اووم ہوتے ہیں. انڈا جس کو عام زبان میں کہیں گے. تو نوٹ کے اندر یہ لفظ بھی آیا ہے، بیضہ یا انڈا. تو بیضے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر ہوتے ہیں، اور بیضہ دان بھی یہیں پر ہوتا ہے. اس کے بعد میں بیضہ بردار نلی ہوتی ہے. یہ بیضہ بردار نلی، یہ جو حصہ ہے جوف شکم میں نیچے کی طرف ہوتا ہے مادہ میں. اور جوف شکم کے دونوں جانب، دائیں اور بائیں دونوں جانب بیضہ دان ہوتے ہیں. اس میں ہزاروں بیضے ہوتے ہیں، اس میں بھی اور اس میں بھی. یہ بیضہ فیلوپین ٹیوب کے ذریعے، یعنی بیضہ بردار نلی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سامنے آتا ہے. یہاں پر یہ رحم کا حصہ ہے، اور یہ مہبل ہے، مہبل. ٹھیک ہے، مہبل جسم کے باہر کھلتی ہے. تو رحم تک آتا ہے بیضہ. اگر اس کو نر کی طرف سے منوی ہوے یا اسپمس مل جائے تو بیضہ بارآور ہو جاتا ہے. بارآور ہوتا ہے اور یہیں پر رک جاتا ہے اور اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نر سے زیادہ پیچیدہ مادہ کا تولیدی نظام ہے، کیونکہ اس کے اندر رحم میں حمل کی نشو و نما کا عمل 9 مہینے تک چلتا ہے. یہ پیچیدہ عمل ہے، اس میں تقسیم وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نام یاد رکھنا ہے: بیضہ دان، بیضہ اور بیضہ بردار نلی، رحم اور مہبل. یہ 5 مادہ کے تولیدی نظام کے نام ہیں. ٹھیک ہے، ہر ماہ ایک بیضہ پیدا ہوتا ہے. ایک ماہ اس طرف آئے گا، دوسرے ماہ بائیں جانب آئے گا، پھر دائیں بائیں جانب پھرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب اس کے اندر مادہ میں تولیدی درون افراز پیدا ہوتے ہیں. وہ 2 ہوتے ہیں. ان کے نام کیا ہے؟ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون. ایسٹروجن اور پروجسٹیرون. نر میں ایک ہی مادہ پیدا ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون. مادہ میں 2 تولیدی مادے پیدا ہوتے ہیں جو مائع مادے کی شکل میں ہوتے ہیں. اسی کے ذریعے سے وہ بیضہ تیر کر سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں دیکھو اگلی ہیڈنگ آئے گی حیض. بیضے کو جب بیضے کی بارآوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بیضہ اگر بارآور نہ ہو تو حیض کا عمل شروع ہوتا ہے. یعنی حیض والی ہیڈنگ ہے یہ بھی 2 یا 3 مارکس کے لیے آ سکتی ہے. اس کے خاص پوائنٹ یاد رکھو کہ حیض کیا ہے، جس کو ماہواری کہتے ہیں عام زبان میں، مہینے کا آنا. یہ مادہ کے اندر ہوتا ہے، ایک طرح کا چکر ہوتا ہے. تو حیض کا دور کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مادہ کے اندر حیض کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور مادہ جو بالغ ہوتی ہے 10 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے. حیض شروع ہوتا ہے. یعنی بیضہ دان کے دونوں سائڈ بیضے، ہزاروں بیضے تو ہوتے ہیں پیدائشی، لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں. جب عمر پختہ ہو جاتی ہے تو بیضے پختہ بنتے ہیں. ہزاروں بیضوں میں سے ایک بیضہ بیضہ بردار نلی کے ذریعے رحم میں آتا ہے. جب اگر مباشرت ہو تو اس کو منوی ہوے مل جائے تو حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر حیض کا عمل بند ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو بیضے نہ ملے تو وہ بیضہ واپس اپنے بیضہ دان میں چلا جاتا ہے. قاذف نلی کے ذریعے وہ واپس اپنے بیضہ دان میں چلا جاتا ہے. یا پھر اگر مباشرت کا عمل نہ ہی ہو تو پھر بیضہ اپنی جگہ ہی رہتا ہے، آگے نہیں آتا ہے بیضہ دان. یہ 26-27 دن تک رہتا ہے اور 28ویں دن یہ پھٹ جاتا ہے خود بخود. ایک بیضہ جو پختہ بنتا ہے پھٹ کر خون کی شکل میں بہنے لگتا ہے. تو اس عمل کو، خون کا نکلنا، اس عمل کو حیض کہتے ہیں. اور یہ 2 سے 8 دن تک چلتا ہے. کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 8 دن. اگر بہت زیادہ آ رہا ہے 8 دن سے زیادہ یا 2 دن سے کم، تو سمجھو کچھ کمزوری یا بیماری ہے، تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے. کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 8 دن یہ حیض کا عمل شروع رہتا ہے. گندا خون جسم سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد پھر نیا بیضہ بنتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی 27 دن رہے گا. 28 دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے.
और खून की शक्ल में बहता है। इस अमल को हैज़ कहते हैं। और औरत 50 साल की उम्र तक पहुंचती है तब यह हैज़ का अमल खुद ब खुद कायमी तौर पर बंद हो जाता है। कुदरती तौर पर हैज़ आना बंद हो जाता है और वह औरत हामिला नहीं बन सकती। इस दौर को औरत का मेनोपॉज का दौर कहते हैं। यानी ये जो स्टेज पर आती है औरत 50 साल की उम्र में, तो उसको मेनोपॉज कहेंगे। ये नोट के अंदर पूरा लिखा है मैंने, और हेडिंग भी की है। खास जो पॉइंट है उसको हेडिंग किया हूँ मैंने, तो वो अच्छे से लिखना है और याद करना है, ठीक है। अब ये है। उसके बाद आखिरी हेडिंग है तौलीदी सेहत। तो तौलीदी सेहत फिर ये सबक पूरा हो जाएगा। तो तौलीदी सेहत में क्या है कि नर और मादा दोनों मिले मुबाशरत का अमल हो तो फिर उनसे कोई एक दूसरे से बीमारी लगती है। नर से मादा को या मादा से नर को बीमारी लग सकती है। और आजकल तो एड्स वगैरह बहुत आम है, इसलिए मुबाशरत कोई अनजान इंसान से मिलना मिलाना या मुबाशरत का अमल करना, इससे बहुत दूर रहना है हमको, वरना कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। जैसा कि एड्स एक मिसाल में दे रहा हूँ। उसके अलावा दूसरी बीमारियाँ भी है, सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह। ये बीमारी ये भी एक से दूसरे को लगती है, और वो मुबाशरत का अमल हो तब लगती है। उसमें एक ख़तरनाक बीमारी एड्स है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। और ये बीमारी फैलती है HIV वायरस से। HIV का नाम क्या है, पूरा नाम कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, ठीक है। ये मुकम्मल नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो इस बीमारी से बचना, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक मरतबा ये बीमारी लगी तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की तहकीक और रिसर्च चल रही है, कोई दवाई वगैरह नहीं है। इंसान घुट घुट कर आखिरकार मर ही जाता है एड्स की बीमारी हो तो, ठीक है। ये एड्स की बीमारी एक दूसरे को, अच्छे इंसान को नहीं लगेगी। जब एड्स के मरीज़ के साथ इख्तलात करे या मुबाशरत का अमल हो तभी ये बीमारी, वो वायरस दूसरे जिस्म में जाएंगे, ठीक है। तो इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे मुल्क के अंदर नाको नामी एक अदारा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, नाको। उसका नाम भी याद रखना है, नोट में आ जाएगा। तो नाको अदारा इस मामले में काम कर रहा है। इसी तरह WHO है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह अदारा भी इसकी दवाइयाँ मुहैया करता है गरीब लोगों को फ्री में, और इससे बेदार करता है लोगों को कि इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर सबक पूरा हुआ। अब नोट्स भेज रहा हूँ मैं, नोट्स लिखना है अपनी नोटबुक में 8वें सबक की, और इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम। 10वीं का साइंस 8वां सबक है, उज़्वे किस तरह तौलीद करते हैं। तो उज़्वे यानी जानदार, उसमें नबातात और हैवानात दोनों हैं। एक खुलवी, कसीर खुलवी है। और तौलीद किसको कहेंगे कि जानदार अपनी नस्ल को बाकी रखने के लिए अपने जैसा छोटा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद का अमल कहते हैं। ये पहली हेडिंग है कि उज़्वे हू बहू अपनी नकल पैदा करते हैं, यानी अपने जैसा छोटा जानदार पैदा करना, इस अमल को कहेंगे तौलीद। अब तौलीद की 2 किस्में हैं, एक है सनफ़ी तौलीद और दूसरा है गैर सनफ़ी तौलीद। तो सनफ़ी तौलीद, इसको दूसरे लफ्ज़ में जिनसी तौलीद कहेंगे। जिनसी तौलीद की तारीफ़ क्या है? सनफ़ी तौलीद किसे कहते हैं कि ऐसा तौलीद का अमल जिसमें सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा ले, उसे सनफ़ी तौलीद। ऐसा तौलीद का अमल जिसमें 2 जानदार हिस्सा लें, नर और मादा 2 जानदार हिस्सा लें, उस अमल को जिनसी तौलीद या सनफ़ी तौलीद कहेंगे। तो सनफ़ी तौलीद में नर और मादा 2 जानदार हिस्सा लेते हैं। और गैर सनफ़ी तौलीद यानी गैर जिनसी तौलीद के तौलीद का वो अमल जिसमें सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा लेता है, सिर्फ़ एक जानदार हिस्सा ले, उसे गैर जिनसी तौलीद कहते हैं, यानी गैर सनफ़ी तौलीद। अब तौलीद के अमल में क्या होता है कि पहली नस्ल के जो खूबियाँ है वो नई नस्ल को विरसे में मिलती है, यानी पहली नस्ल का जो
خلیات ہے، خلیات کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے یہاں پر خلیے کے مرکز کے اندر، نیوکلیس یعنی مرکز میں کروموزوم پائے جاتے ہیں، اور کروموزوم کے اوپر ڈی این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے کا پورا نام ہے ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ، یہ نام لکھنے کو آ سکتا ہے، ڈی این اے کا پورا نام لکھیے، ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ۔ تو خلیے کے مرکز میں کروموزوم، اور کروموزوم پر ڈی این اے ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے پہلی نسل کی تمام خوبیاں آنے والی نسل میں منتقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں دیا ہے۔ اس کے بعد میں تغیر، اب یہ ڈی این اے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلی نسل کی پوری خوبیاں آنے والی نسل میں ملتی ہیں، زیادہ چینج نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچانک کسی نسل میں چینج آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تغیر۔ تو تغیر یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے اور اچانک کسی نسل کے اندر آ جاتا ہے، وہ بہت کم کیس کے اندر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ جو غیر جنسی تولید جو ہے، یعنی غیر صنفی تولید، یہ اکثر نباتات کے اندر ہوتی ہے یا ایک خلوی جاندار میں ہوتی ہے۔ غیر صنفی تولید یعنی جس میں ایک ہی جاندار حصہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کچھ 4 قسمیں ہیں۔ پہلا انشقاق، اس کے بعد میں پارگی، یہ پارگی آئے گا۔ تو انشقاق کیا ہے؟ انشقاق یعنی ٹوٹنا، 2 حصوں میں تقسیم ہونا، یہ عمل امیبا میں ہوتا ہے، اور اس عمل کو بائنری فیشن کہتے ہیں۔ یعنی امیبا کا جسم ایک خلوی ہے، یہ پانی کا جاندار ہے، جب تولید کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا جسم بڑھ جاتا ہے، اس کی ساخت سائز بڑھتی ہے، اور بیچ میں سے وہ تقسیم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اس دوران مرکزہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس طرح سے ایک امیبا سے 2 امیبا بنتے ہیں، تو اس کو کہیں گے انشقاق، ٹھیک ہے۔ یہ غیر جنسی یعنی ایک ہی امیبا اس میں حصہ لیتا ہے، ایک امیبا سے 2 امیبا بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غیر صنفی تولید کی ایک مثال ہے، انشقاق امیبا میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اسی کو بائنری فیشن کہیں گے۔ اس کے بعد پارگی کا عمل ہے۔ غیر صنفی تولید کے اندر ایک عمل پارگی کا ہوتا ہے، یہ پلازموڈیم میں ہوتا ہے۔ پلازموڈیم کے اندر چھوٹے خلیات تو ہوتے ہیں باریک، لیکن مکمل طور پر یہ ایک خلوی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر چھوٹے خلیات جو ہیں تو جسم کے الگ اعضاء کا کام کرتے ہیں، اس کی تولید ہوتی ہے اور بہت سارے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پارگی کے عمل میں، اور ہر چھوٹا ٹکڑا نئے پلازموڈیم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو پارگی کا عمل کہیں گے۔ اس میں اگر 2 جاندار بھی بن سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر 2 جاندار بنے تو اس کو زو پارگی کا عمل کہیں گے، اور 2 سے زیادہ بنے تو اس کو کثیر پارگی کا عمل کہیں گے۔ پارگی میں اتنا یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بعض تخلیق، تو بعض تخلیق یہ پلینیریا کے اندر ہوتی ہے، یہ پلینیریا جاندار ہے، ایک خلوی ہے۔ بعض تخلیق، اس کے گجراتی نام بھی آئیں گے۔ تو اس کے اندر یہ جو پلینیریا ہے اس کا جسم 2 یا 3 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں اتفاق سے یا کوئی وجہ سے، اور اس کا ٹوٹا ہوا ہر ایک ٹکڑا مرتا نہیں ہے بلکہ نئے جاندار کی شکل حاصل کر لیتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑے سے نیا جاندار بنتا ہے۔ یہاں پر 1 سے 3 بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، 3 ٹکڑے اور 3 پلینیریا کے جاندار بن گئے ہیں، تو اس کو کہیں گے بعض تخلیق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلیانہ یہ بھی غیر جنسی تولید کی ایک مثال ہے، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہاں سوال لکھا ہے گجراتی میں، ہائڈراما کلیکا سرجن آکروتی ساتھے ورناؤ، یہ 3 مارکس کا اکثر آتا ہے۔ چھوٹی تصویر بنانا ہے آسانی سے، ہائڈرا کی تصویر، اور اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہائڈرا میں کلیانہ یعنی کلیکا سرجن، تو ہائڈرا پانی میں رہتا ہے، یہ اس کے قاذب پیر ہیں، پانی میں تیرتا ہے۔ جب اس کو تولید کا عمل کرنا ہوتا ہے تو زیادہ غذا حاصل کر کے اپنے جسم کو بڑھاتا ہے، جسموں میں ایک ابھار پیدا ہوتا ہے کلی جیسا،
यहाँ पर ये छोटी कली दिखाई दे रही है, ये कली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बढ़ने के बाद एक छोटे हाइड्रा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हाइड्रा के जिस्म पर ही होती है। फिर और ज़्यादा ग़िज़ा हासिल करने के बाद ये कली टूटकर हाइड्रा के असल जिस्म से अलग हो जाती है और वो टूटी हुई कली नया हाइड्रा बनाती है। ठीक है, तो हाइड्रा के जिस्म पर कली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बढ़कर जिस्म से अलग होती है और नया हाइड्रा बनता है। इसको कली का सर्जन कहते हैं, इतना याद रखना है। फिर नबाताती अफ़ज़ाइश, इसके अंदर नबातात में कुछ नए तरीक़ों से तौलीद का अमल कराया गया, जैसे कलम लगाने का तरीक़ा, ये गन्ना, गुलाब, अंगूर इनके अंदर होता है, नींबू, नारंगी, इसमें भी ये अमल होता है कि कलम को काट कर लगाते हैं तो असल पौधे से कलम निकाल कर ज़मीन में दबाते हैं, उससे नया पौधा बनता है। ये अमल कुछ नबातात के पत्तों में भी होता है कि पत्ते की जो खांच है वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं, कलियाँ जैसी उगती है। थोड़ी बड़ी होने के बाद ये टूट जाती है और वो नए नबातात के अंदर तब्दील होती है। पत्तों के ऊपर छोटे पत्ते उगते हैं, वो अलग होते हैं और नया पौधा भी बनता है। तो ये नबाताती अफ़ज़ाइश। उसके बाद में बज़रा की तश्कील, तो ये भी गैर सनफ़ी तौलीद की एक मिसाल है। ये अमल राइज़ोपस में होता है। बज़रा की तश्कील यानी बीजाणु सर्जन, इस पर सवाल आता है। राइज़ोपस में बीजाणु सर्जन लखो आकृति दोरी। ठीक है, यह अमल राइज़ोपस यानी फफूंद जैसा है, फफूंद, उसके अंदर यह अमल होता है। फफूंद में क्या होता है कि ब्रेड को या अचार को फफूंद लगती है, हम जानते हैं, बारीक रेशे होते हैं फफूंद के, तो उन रेशों के ऊपर बज़रादानी होती है और बज़रादानी में बहुत से बज़रे होते हैं। ये ज़्यादा ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके बज़रादानी बढ़ती है और उसके बज़रे पुख्ता बनते हैं। फिर इत्तेफाक से वो बज़रादानी फटती है और बहुत सारे बज़रे नीचे गिरते हैं। वो ब्रेड के ऊपर ही गिरेंगे और हर एक बज़रे से नई फफूंद का रेशा बनता है। इस तरह देखते ही देखते पूरे ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, नई फफूंद बहुत तेज़ी से उगती है। तो इसको कहेंगे राइज़ोपस में बीजाणु सर्जन। ठीक है, अब ये सनफ़ी तौलीद। अच्छा, उसके आगे अब सनफ़ी तौलीद समझना है। सनफ़ी तौलीद यानी जिनसी तौलीद, और सनफ़ी तौलीद की तारीफ़ क्या है कि इसमें दो जानदार हिस्सा लेते हैं, नर और मादा, दो जानदार मिलकर तौलीद का अमल करते हैं। तो सनफ़ी तौलीद अक्सर हैवानात में होती है, जानवरों में और इंसानों में होती है, लेकिन कभी कभी फूलदार नबातात में भी ये तौलीद का अमल होता है। फूलदार नबातात, कुछ नबातात के अंदर ख़ास किस्म के फूल होते हैं, उस फूल के अंदर ही नर और मादा दोनों तौलीदी फुलियात पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, फूल वाले पौधों में सनफ़ी तौलीद। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है सवाल। इसमें यह फूलदार फूल है और इस फूल के अंदर दोनों हिस्से हैं, ये उसकी पंखड़ी है और ये नीचे अंखेड़ी है और बीच में जो है बेज़ादान है। पंखड़ी अंखड़ी के बीच में ये नीचे डंठल है और डंठल से लगा हुआ ये बेज़ादान है गोल। ये मादा खुलियात इसके अंदर होते हैं, ये मादा हिस्सा है। और बेज़ादान से ऊपर मौसली जाती है, मौसली के ऊपर ये जो कलगी है, कलगी, तो ये नर खुलियात है। कलगी के बाजू में ये ज़ीरादान है, ज़ीरादान, और ज़ीरादान के अंदर बहुत सारे ज़ीरे होते हैं, ये नर खासियत रखते हैं। कलगी के ऊपर ज़ीरे नहीं होते हैं, बाजू में होते हैं, यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। तो अब होता क्या है कि नर और मादा दोनों खुलियात मिले तो तौलीद का अमल होता है, जिसको सनफ़ी तौलीद कहेंगे। तो एक ही फूल के अंदर ज़ीरे भी है और उसी फूल के अंदर बेज़े भी है। ये इस ज़ीरे का बेज़े तक पहुँचने का अमल पूरा होगा तब तौलीद का अमल शुरू होगा, लेकिन ज़ीरे का हिस्सा अलग है। तो ये किसी न किसी तरीके से ज़ीरेदान का एक ज़ीरा कलगी पर गिर जाता है। अब वो कैसे गिरता है
کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اگر یہ ندی کے کنارے ہے یہ پھول تو بہہ کر جائے گا زیرہ اور دوسرے پھول کی کلگی تک پہنچ جائے گا، یا ہوا کے چلنے سے بیضے ہلکے ہوتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں، دوسرے پھول کی کلگی پر جا کر گرتے ہیں، تو دوسرے پھول کی کلگی پر گئے اور اس کے بیضہ دان تک پہنچ گئے تو اس کو پارزیرگی کہیں گے۔ اور یہ پھول کا زیرہ اسی پھول کی کلگی پر بھی پڑ سکتا ہے، یہاں سے پھر بیضہ دان تک آئے گا، یہ کلگی ہے اور یہ بیضہ دان ہے، تو ایک پھول کا زیرہ اسی پھول کے بیضہ دان تک پہنچے تو اس عمل کو خود زیرگی کہتے ہیں۔ تو زیرگی کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خود زیرگی کا عمل، تو ایک پھول کے زیرہ دان، اس میں سے زیرہ اڑ کر، یا پھر کیڑے بیٹھتے ہیں تو کیڑے کے پیر کو زیرہ چپک جاتا ہے اور وہ پیر سے چپکا ہوا زیرہ کلگی پر بیٹھتا ہے، گرتا ہے، اور کلگی کی دیوار جو ہے ایک دم نرم ہوتی ہے اور زیرہ سخت ہوتا ہے، تو جیسے ہی کلگی پر گرتا ہے وہ زیرہ، اس میں جرمینیشن کا عمل ہوتا ہے، یعنی اپج کا عمل ہوتا ہے، اس میں سے کلہ پھوٹتا ہے زیرے میں سے جو نوکدار ہوتا ہے، لمبا، اور وہ کلگی کی دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ دیوار کو توڑ کر یہ موصلی ہے، موصلی سے گزر کر یہ زیرہ دیکھو باریک ہے، باریک زیرہ آہستہ آہستہ اترتا ہے موصلی سے اور سیدھے بیضہ دان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بیضہ دان میں بہت سے بیضے ہوتے ہیں جو مادہ خاصیت رکھتے ہیں، زیرہ دان میں بہت سے زیرے جو نر خاصیت رکھتے ہیں، لیکن ایک ہی زیرہ بیضہ دان تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بیضہ دان کو کیا کر دیتا ہے، وہ باراور کر دیتا ہے، باراور، یعنی اس کو نر خلیات مل گئے، اب اس کی نشو و نما کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک زیرہ ایک بیضے کو باراور کر دیتا ہے، دوسرے بیضے یوں ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ جو دیوار ہے بیضہ دان کی یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اس میں نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور یہ بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے خوب بڑھ جاتی ہے، اور بازو میں جو ہے ڈنٹھل اور یہ اپنے پتیاں جو ہیں سیپلس اور پیٹلس، پنکھڑی انکھڑی، یہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے اور یہاں پر چھوٹا ایک پھل دکھائی دیتا ہے۔ پھل جب پھل تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پنکھڑی انکھڑی اور وہ جو کلگی اور زیرہ دان یہ سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں اور ڈنٹھل سے جڑا ہوا صرف ایک پھل دکھائی دیتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، یعنی پھول سے وہ پھل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھول سے پھل بننے کے عمل کو باراوری کا عمل کہتے ہیں۔ پھر پھول کے اندر بیجے ہوتے ہیں، بیج، تو وہ جو بیضے تھے وہ بیج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بہت سخت بن جاتے ہیں۔ سیتافل کی مثال اگر ہم لیں تو اس میں بہت سارے بیج ہیں اور نرم گودا بھی ہے، تو یہ پھل آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سیتافل جیسی سائز بنا لیتا ہے اور پتیاں وغیرہ پوری ٹوٹ جاتی ہیں۔ بیضہ دان کا نرم حصہ جو تھا وہ گودا بن جاتا ہے اور اس کی بیضہ دان کی دیوار ہے وہ پھل کا چھلکا بن جاتی ہے، چھلکے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس طرح پھول سے پھل بنتا ہے، یعنی باراوری کا عمل ہوتا ہے اور تولید کا عمل ہوتا ہے۔ پھر پھل میں ہزاروں بیج ہوتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ادھر ادھر بیج پھینکتے ہیں، ہم لوگ بیج پھینکتے ہیں، تو ہر ایک بیج سے ایک پودا، یعنی ہزاروں بیج سے ہزاروں پودے اگتے ہیں۔ یہ عمل تیزی سے چلتا ہے، پھول سے پھل اور پھل سے بہت سارے بیج اور بیج سے بہت سارے پودے، اس طرح یہ تولید کا عمل چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انسانوں میں تولید ہے۔ اب انسانوں میں تولید ہے تو یہاں پر نر اور مادہ، اس کی نوٹس میں دوں گا، پورے سبق کی نوٹس، تو پوری نوٹس لکھ لینا ہے، یہ سب پوائنٹ اس میں آ جائیں گے، تصویر وغیرہ بھی آ جائے گی، ابھی اس کو سمجھ لو۔ انسانوں میں تولید یعنی نر اور مادہ یہ تولید کا عمل کرتے ہیں، تو نر اور مادہ کے اندر بچپن میں کم عمر کے اندر تولیدی مادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ سرگرم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مادہ کے اندر بیضے ہوتے ہیں بہت سارے لیکن وہ غیر پختہ ہوتے ہیں، اور نر کے اندر بھی اسپمس پیدا نہیں ہوتے ہیں، نر تولیدی خلیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ کے اندر وہ آئے گا تولیدی خلیہ کہ وہ اس کا مادے کا نام کیا ہے، لیکن جیسے جیسے بلوغت کی طرف نر اور مادہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر یہ اعضاء سرگرم بنتے ہیں، جسمانی تبدیلی آتی ہے، آواز میں تبدیلی آتی ہے، بچے کا آواز اور ایک پختہ انسان کے آواز میں فرق ہو جاتا ہے، ان کے جذبات کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ سب اندر سے دیکھ لینا، نوٹ اس کی پوری نوٹ آئے گی تو اچھی طرح اس کو پڑھ لینا۔
کہ نر میں کیا فرق آتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور مادہ میں کیا فرق آتا ہے. یہاں لڑکے اور لڑکیاں لفظ لکھا ہے، لیکن نوٹ کے اندر میں نے نر اور مادہ لکھا ہوں، لڑکے لڑکی کی جگہ نر اور مادہ. تو جو نر مادہ لکھا ہے وہی لکھنے کا نوٹس کے اندر. ٹھیک ہے. تو کون کون سی تبدیلیاں آتی ہے وہ پورا اس کے اندر ڈیٹیل ہے، چہرے پر وغیرہ، بال وغیرہ لڑکے کے اور وہ سب. ٹھیک ہے، یہ تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے بعد میں تولیدی نظام سرگرم بنتا ہے. اس کے بعد پھر تولیدی نظام سرگرم بنتا ہے. تو اگلی ہیڈنگ ہے نر تولیدی نظام، یعنی پروش نہ پرجنن تنتر تولیدی نظام پروش. ٹھیک ہے. تو یہ اور دوسرا ہے مادہ تولیدی نظام. یہ نر تولیدی نظام کی تصویر ہے اور یہ مادہ تولیدی نظام کی تصویر ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں اور دونوں میں سے ایک ہر سال آتا ہے ایگزام میں، بورڈ کی ایگزام میں بھی آتا ہے. دو میں سے ایک اکثر ہمیشہ آتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ نر تولیدی نظام کیا ہے. نر کے اندر تولیدی اعضاء ہوتے ہیں. تو تولیدی اعضاء کے پہلے نام یاد رکھنا ہے کہ نر کے اندر خصیہ ہوتا ہے، خصیے کی ایک جوڑ ہوتی ہے، خصیے کی ایک جوڑ. اور اسی طرح سے نر تولیدی مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. تو بالغ عمر ہونے کے بعد نر کے اندر اس کی خصیے کے اندر، خصیے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں اور جسم کے باہر تھیلی کے اندر محفوظ رہتے ہیں. اس میں نر تولیدی خلیات پیدا ہوتے ہیں جس کو اسپمس کہتے ہیں، اور اسی میں منی پیدا ہوتی ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. یہ ایک درون افراز ہے. تو نر کے اندر خصیے کی ایک جوڑ، منی بردار نلی اور عضو تناسل، یہ نر تولیدی اعضاء کے نام ہیں. یہ اعضاء کے نام یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر خصیے کے اندر وہ منی کے لیے دوسرا لفظ ہے درون افراز. ایک قسم کا نر تولیدی درون افراز پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. یہ نام یاد رکھنا ہے. اس ہارمون کے اندر نر تولیدی خلیات پیدا ہوتے ہیں، تیرتے ہیں اور وہ سرگرم بنتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں. اس کو اسپمس کہتے ہیں، یعنی باریک جراثیم سمجھو. اس مائع مادے میں جراثیم جیسے تیرتے ہیں جو نر تولیدی خلیات ہیں. ٹھیک ہے. اور عضو تناسل کا حصہ جسم کے باہر کھلتا ہے. تو یہ نر تولیدی خلیات. ٹھیک ہے. اور نر کا تولیدی نظام، یہ تصویر ہے. تصویر کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے. نوٹ کے اندر یہ دونوں تصویر نہیں بنائے تو چلیں گا، خالی کتاب میں سے دیکھ لینا، دھیان میں رکھ لینا. یہ نام یاد رکھنا. اگر ایگزام میں آئے تو تصویر رف کاغذ پہ، باقی نوٹ میں نہیں بنائے تو چلے گا، ایگزام میں بنا دینا. اس کے بعد میں مادہ تولیدی نظام. تو مادہ تولیدی نظام استری ماں پرجنن تنتر. ٹھیک ہے. اب مادہ کے تولیدی نظام کے نام پہلے یاد لکھنا ہے پہلے شروع میں کہ مادہ میں تولیدی نظام کے اعضاء کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے بیضہ دان ہے، بیضے ہے. بیضے یعنی اووری جس کو کہیں گے، اووری. اس کے اندر اووم ہوتے ہیں. انڈا جس کو عام زبان میں کہیں گے. تو نوٹ کے اندر یہ لفظ بھی آیا ہے، بیضہ یا انڈا. تو بیضے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر ہوتے ہیں، اور بیضہ دان بھی یہیں پر ہوتا ہے. اس کے بعد میں بیضہ بردار نلی ہوتی ہے. یہ بیضہ بردار نلی، یہ جو حصہ ہے جوف شکم میں نیچے کی طرف ہوتا ہے مادہ میں. اور جوف شکم کے دونوں جانب، دائیں اور بائیں دونوں جانب بیضہ دان ہوتے ہیں. اس میں ہزاروں بیضے ہوتے ہیں، اس میں بھی اور اس میں بھی. یہ بیضہ فیلوپین ٹیوب کے ذریعے، یعنی بیضہ بردار نلی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سامنے آتا ہے. یہاں پر یہ رحم کا حصہ ہے اور یہ مہبل ہے، مہبل. ٹھیک ہے. مہبل جسم کے باہر کھلتی ہے. تو رحم تک آتا ہے بیضہ. اگر اس کو نر کی طرف سے منوی ہوے یا اسپمس مل جائے تو بیضہ بارآور ہو جاتا ہے. بارآور ہوتا ہے اور یہیں پر رک جاتا ہے اور اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نر سے زیادہ پیچیدہ مادہ کا تولیدی نظام ہے، کیونکہ اس کے اندر رحم میں حمل کی نشو و نما کا عمل 9 مہینے تک چلتا ہے. یہ پیچیدہ عمل ہے، اس میں تقسیم وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو اس طرح سے نام یاد رکھنا ہے، بیضہ دان، بیضہ اور بیضہ بردار نلی، رحم اور محبل، یہ 5 مادہ کے تولیدی نظام کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ماہ ایک بیضہ پیدا ہوتا ہے، ایک ماہ اس طرف آئے گا، دوسرے ماہ بائیں جانب آئے گا، پھر دائیں بائیں جانب پھرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ اب اس کے اندر مادہ میں تولیدی درون افراز پیدا ہوتے ہیں، وہ 2 ہوتے ہیں، 2، ان کے نام کیا ہے؟ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون۔ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون۔ نر میں ایک ہی مادہ پیدا ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون۔ مادہ میں 2 تولیدی مادے پیدا ہوتے ہیں جو مائع مادے کی شکل میں ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ بیضہ تیر کر سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھو اگلی ہیڈنگ آئے گی حیض۔ بیضے کو جب بیضے کی باراوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بیضہ اگر باراور نہ ہو تو حیض کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی حیض والی ہیڈنگ ہے یہ بھی 2 یا 3 مارکس کے لیے آ سکتی ہے۔ اس کے خاص پوائنٹ یاد رکھو کہ حیض کیا ہے، جس کو ماہواری کہتے ہیں عام زبان میں، مہینے کا آنا، یہ مادہ کے اندر ہوتا ہے، ایک طرح کا چکر ہوتا ہے۔ تو حیض کا دور کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مادہ کے اندر حیض کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور مادہ جو بالغ ہوتی ہے 10 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، حیض شروع ہوتا ہے۔ یعنی بیضہ دان کے دونوں سائڈ بیضے، ہزاروں بیضے تو ہوتے ہیں پیدائشی، لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں۔ جب عمر پختہ ہو جاتی ہے تو بیضے پختہ بنتے ہیں۔ ہزاروں بیضوں میں سے ایک بیضہ بیضہ بردار نلی کے ذریعے رحم میں آتا ہے۔ جب اگر مباشرت ہو تو اس کو منوی ہوا مل جائے تو حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر حیض کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو بیضے نہ ملے تو وہ بیضہ واپس اپنے بیضہ دان میں چلا جاتا ہے، قاذف نلی کے ذریعے وہ واپس اپنے بیضہ دان میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر اگر مباشرت کا عمل نہ ہی ہو تو پھر بیضہ اپنی جگہ ہی رہتا ہے، آگے نہیں آتا ہے بیضہ دان۔ یہ 26-27 دن تک رہتا ہے، اور 28ویں دن یہ پھٹ جاتا ہے خود بخود۔ ایک بیضہ جو پختہ بنتا ہے پھٹ کر خون کی شکل میں بہنے لگتا ہے۔ تو اس عمل کو، خون کا نکلنا، اس عمل کو حیض کہتے ہیں، اور یہ 2 سے 8 دن تک چلتا ہے، کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 8 دن۔ اگر بہت زیادہ آ رہا ہے 8 دن سے زیادہ یا 2 دن سے کم، تو سمجھو کچھ کمزوری یا بیماری ہے، تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے۔ کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 8 دن یہ حیض کا عمل شروع رہتا ہے، گندا خون جسم سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا بیضہ بنتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی 27 دن رہے گا، 28 دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور خون کی شکل میں بہتا ہے۔ اس عمل کو حیض کہتے ہیں۔ اور عورت 50 سال کی عمر تک پہنچتی ہے تب یہ حیض کا عمل خود بخود قائمی طور پر بند ہو جاتا ہے، قدرتی طور پر حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ عورت حاملہ نہیں بن سکتی۔ اس دور کو عورت کا مینوپوز کا دور کہتے ہیں، یعنی یہ جو اسٹیج پر آتی ہے عورت 50 سال کی عمر میں، تو اس کو مینوپوز کہیں گے۔ یہ نوٹ کے اندر پورا لکھا ہے میں نے، اور ہیڈنگ بھی کی ہے، خاص جو پوائنٹ ہے اس کو ہیڈنگ کیا ہوں میں نے، تو وہ اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے، اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہے تولیدی صحت۔ تو تولیدی صحت پھر یہ سبق پورا ہو جائے گا۔ تو تولیدی صحت میں کیا ہے کہ نر اور مادہ دونوں ملے، مباشرت کا عمل ہو تو پھر ان سے کوئی ایک دوسرے سے بیماری لگتی ہے، نر سے مادہ کو یا مادہ سے نر کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اور آج کل تو ایڈس وغیرہ بہت عام ہیں، اس لیے مباشرت، کوئی انجان انسان سے ملنا ملانا یا مباشرت کا عمل کرنا، اس سے بہت دور رہنا ہے ہم کو، ورنہ کوئی ایسی بیماری آ جائے گی زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ جیسا کہ ایڈس ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ دوسری بیماریاں بھی ہیں، سفیلس، گونوریا وغیرہ، یہ بیماری یہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور وہ مباشرت کا عمل ہو تب لگتی ہے۔ اس میں ایک خطرناک بیماری ایڈس ہے۔ تو ایڈس کا پورا نام کیا ہے؟ ایکوائر ایمینو ڈیفیشنسی سنڈروم، ایڈس۔ اور یہ بیماری پھیلتی ہے HIV وائرس سے۔ HIV کا نام کیا ہے پورا نام؟
कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, ठीक है, ये मुकम्मल नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो इस बीमारी से बचना, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक मरतबा ये बीमारी लगी तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है। इस बीमारी की तहकीक और रिसर्च चल रही है, कोई दवाई वगैरह नहीं है, इंसान घुट घुट कर आखिरकार मर ही जाता है एड्स की बीमारी हो तो, ठीक है। ये एड्स की बीमारी एक दूसरे को, अच्छे इंसान को नहीं लगेगी। जब एड्स के मरीज़ के साथ इख्तलात करे या मुबाशरत का अमल हो तभी ये बीमारी, वो वायरस दूसरे जिस्म में जाएंगे, ठीक है। तो इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे मुल्क के अंदर नाको नामी एक अदारा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, नाको, उसका नाम भी याद रखना है, नोट में आ जाएगा। तो नाको अदारा इस मामले में काम कर रहा है। इसी तरह WHO है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह अदारा भी इसकी दवाइयाँ मुहैया करता है गरीब लोगों को फ्री में, और इससे बेदार करता है लोगों को कि इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर सबक पूरा हुआ। अब नोट्स भेज रहा हूँ मैं, नोट्स लिखना है अपनी नोटबुक में 8वें सबक की, और इसको पढ़ना है अच्छी तरह से।